मसीह यीशु की बबरकत और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। नंबर 2। अब्राम की पैदाइश सदूम और अमूरा। नाहूर का बेटा तारा नमरूद बादशाह का सरदार था और वो अपने शाही मालिक का मंजूर नज़र था। उसकी बीवी अमथी था जो कारनेबो की बेटी थी। उससे एक बेटा पैदा हुआ। उसने उसका नाम अब्राम रखा, जिसका मतलब है अजीम बाप। और तारा की उम्र 70 साल की थी जब उसका बेटा पैदा हुआ। और अब्राम की पैदाइश की रात तारा ने अपने दोस्तों नमरूद बादशाह के अक्लमंद आदमियों और जादूगरों की दावत की। उन्होंने खुशी और रंगरलियों में रात गुजारी और जब अपने मेज़बान के घर से रवाना हुए तो सुबह पौ फट फट रही थी। उन्होंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और उन्होंने मशरिक की तरफ एक बड़ा और चमकदार सितारा देखा, जिसने आसमान के चारों कोनों से 4 सितारों को निगल लिया। जादूगर इस वाक़या से बहुत हैरान हुए और उन्होंने एक दूसरे से कहा, वाकई ये एक निशान है जो तारा के पैदा होने वाले बच्चे से ताल्लुक़ रखता है। जब वो बड़ा होगा तो ताकत और फजीलत में बहुत बढ़ेगा और ज़ोरावर होगा, और उसकी औलाद इस बादशाहत को ख़त्म करेगी और उसकी ज़िंदगी और उसकी ज़मीन की मालिक होगी। और वो घर गए और उस वाक़या पर गौर करते रहे। और जब वो इज्तिमा में गए तो उन्होंने कहा, देखो, हम इस हैरान कुन वाक़या के बारे में बादशाह को बेहतर तौर पर बता सकते हैं, जो हमारी नज़र में एहतराम के लायक है। क्या उसे किसी और तरीक़ा से इस वाक़या के बारे में पता चलना चाहिए? वो हमसे गुस्से होगा अगर हमने इससे कुछ छुपाया। हो सकता है कि हमारी लापरवाही की वजह से वो हमें कत्ल कर दे। इसलिए आओ हम एक दफ़ा उसके पास जाएं और उस वाक़या के इल्ज़ाम से आज़ाद हो। बादशाह की हज़ूरी में दाखिल होते हुए उसके अक्लमंद आदमियों ने उसे ये कहते हुए सलाम किया, ए बादशाह, हमेशा जीता रहे। अक्लमंद आदमियों के सरदार ने बादशाह को वो अजीबोगरीब वाक़या सुनाया और उन्होंने उसकी गवाही दी और उसका मतलब भी उसके सामने पेश किया। सरदार ने उस वाक़या की वजाहत करते हुए कहा, अगर बादशाह की नज़र में भला मालूम हो तो हम तुझे नसीहत करते हैं कि उसके बाप को उस बच्चा की कीमत अदा करो और उसे शीर ख्वानी में ही कत्ल कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आए कि वो और उसकी नस्लें हमें और हमारे बच्चों को हलाक कर दे। बादशाह ने बड़ी एहतियात से अपने अक्लमंद आदमियों की बातें सुनी और उनकी नसीहत के मुताबिक अमल करने का हुक्म दिया। उसने तारा के पास कासिद को भेजा और जब वो उसके सामने हाजिर हुआ तो उसने उसे तमाम अक्लमंद आदमियों की बातों के बारे में बताया और कहा, इसलिए अब तुम बच्चे को छोड़ दो ताकि हम उसे कत्ल करें, इससे पहले कि हम पर कोई हादिस या हादसा पेश आए और उसके बदले हम तेरे खजाने सोने और चांदी से भर देंगे। तब तारा ने जवाब दिया, मैंने अपने खुदावंद की बातों को सुना है और जो कुछ ख्वाहिश करता हूँ वो करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ए बादशाह, कल जो मुझसे दरख्वास्त की गई उसके बारे में मैं तुझे बताऊँ और उसके बारे में तुझी से सलाह
مانتا ہوں۔ یہ اچھا ہے، نمرود نے جواب دیا، کہو۔ تارا نے کہا کہ کل مراد کا بیٹا آیون مجھ سے ایک خوبصورت جنگی گھوڑا خریدنے کے لیے میرے گھر آیا، جو کہ تو نے بادشاہ مجھے تحفے میں دیا تھا۔ آیون نے کہا مجھے گھوڑا بیچ دو اور میں تجھے اس کی پوری قیمت ادا کر دوں گا، اور میں نے اسے جواب دیا کہ میں آزادی محسوس نہیں کرتا کہ بادشاہ کے تحفے کو بادشاہی کی منظوری کے بغیر بیچ دوں، اور اب اے بادشاہ، میں اس کے لیے تجھ سے صلاح مانگتا ہوں۔ بادشاہ نے ناراضگی سے جواب دیا کہ تو میرے اس شاندار گھوڑے کے تحفے کو سونے اور چاندی، کوسے اور خوراک کے بدلے میں بیچنے کے لیے سوچے گا کیا؟ کیا تو ان ضروری باتوں کی چیزوں کے بدلے میں اس گھوڑے کا لین دین کرے گا جو کہ میں تجھے دے چکا ہوں؟ زمین پر اس جنگی گھوڑے کا نعم البدل کوئی نہیں۔ تب تارا بادشاہ کے سامنے جھکا اور کہا، اگر اس گھوڑے کے لیے تیرا اس طرح کا احساس ہے تو کیسے مجھے اپنے بچے کو چھوڑ دینے کے لیے کہتا ہے؟ اور سونا اور چاندی میرے بادشاہ کے تحفے کے لیے ادا نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی سونا یا چاندی میرے بچے کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اس کی صلاح کی یہ درخواست بادشاہ کو بہت ناگوار گزری، اور اس کے چہرے پر اس کے احساس کی بہت واضح تصویر نظر آتی تھی کہ تارا جلدی سے بولا، میری ساری ملکیت میرے بادشاہ کی ہے، یہاں تک کہ میرا بچہ بھی، لیکن بغیر پیسے اور بغیر قیمت کے نہیں۔ بادشاہ نے کہا، میں پیسوں سے اسے خریدوں گا۔ میرے خداوند مجھے معاف کر۔ تارا نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے 3 دن دے، اور میں لڑکے کی ماں سے اس کی اس موضوع پر بات کروں گا۔ نمرود نے اس درخواست کو منظور کیا، اور تارا اس کی حضور سے چلا گیا۔ تیسرے دن کے اختتام پر بادشاہ نے تارا کو پیغام بھیجا کہ اپنے بچے کو بھیج دے یا اپنے سارے خاندان سمیت ہلاک ہونے کے لیے تیار ہو۔ جب تارا نے یہ پیغام سنا تو سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے کیا تہیہ کیا ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کے ایک بچے کو لیا جو ابرام کی پیدائش کے دن پیدا ہوا تھا، اور اسے نمرود بادشاہ کے پاس بھیجا، اور اس کے لیے پیسے لیے اور بیان کیا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ بادشاہ نے خود بچے کو قتل کیا، اور تارا نے اپنی بیوی ابرام اور ابرام کی دائی کو ایک تنہا غار میں چھپا دیا، اور ہر ہفتے رازداری سے انہیں کھانا بیچتا۔ ابرام اس غار میں رہا جب تک اس کی عمر 10 سال تک نہ ہو گئی۔ 10 سال کے بعد نمرود اور اس کے سردار ابرام کی پیدائش کے قصے کو اور اس کے بارے میں سب کچھ بھول گئے، اور ابرام غار سے باہر آیا اور نوح اور اس کے بیٹے سام کے پاس رہنے کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ ان سے خداوند کی راہوں کے بارے میں سیکھیں، اور وہ ان کے ساتھ 39 سال تک چلتا رہا۔ ان سالوں کے دوران تارا کے بیٹے ہاران نے شادی کی جو ابرام کا بڑا بھائی تھا، اور اس کی بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے لوط رکھا۔ اس سے 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، ایک کا نام ملکہ اور دوسرے کا نام سارائی رکھا۔ سارائی کی پیدائش کے وقت ابراہم کی عمر 42 سال تھی۔ ابراہم بچپن سے ہی خدا سے محبت کرنے والا تھا۔ خدا نے اسے عقل مند
عقل مند دل دیا تاکہ وہ اپنی ابدی بادشاہی کے شاہانہ جاہ و جلال کو پوری طرح سمجھے اور بت پرستی کی جھوٹی شان کو حقیر جاننے کے لیے تیار ہو۔ جب وہ بالکل بچہ تھا اس نے دوپہر کو سورج کی چمکدار روشنی کو اپنے گرد کی چیزوں پر منعکس ہوتے دیکھا تو اس نے کہا، یقیناً اس چمکدار روشنی کو ایک دیوتا ہونا چاہیے اور میں اس کی پرستش کروں گا۔ اور اس نے سورج کی پرستش کی اور اس سے دعا کی، لیکن جیسے ہی دن ختم ہوا سورج کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ اس کی چمک جو زمین پر آتی تھی رات کے بادلوں میں کھو گئی، اور جیسے ہی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کے منظر کو بھی دیکھا تو اس نے یہ کہتے ہوئے اپنی مناجات بند کر دی کہ نہیں، یہ دیوتا نہیں ہو سکتے، پھر میں کیسے خالق کو جان سکتا ہوں؟ وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا؟ اس نے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف دیکھا کہ سورج اس کی نظر سے اوجھل تھا، فطرت گزرے ہوئے دن کی طرح اداسی میں چھپ چکی تھی۔ تب چاند طلوع ہوا اور ابراہیم نے اس کے گرد کروڑوں ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا، شاید یہ دیوتا ہے جنہوں نے سب چیزوں کو تخلیق کیا۔ اور اس نے زبان کھول کر ان سے دعائیں کی، لیکن جب صبح ہوئی تو ستارے غائب ہو گئے اور چاند چاندی کی طرح کا ہو گیا، اور سورج کی روشنی کے واپس آ جانے سے اس میں کھو گیا۔ اس نے خدا کو جانا اور کہا، ایک الہی قدرت ہے جو خدائے برتر ہے، اور یہ سورج، چاند اور ستارے اس کے خادم ہیں جو اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ اس دن سے بلکہ اپنی موت کے دن تک ابراہیم نے خداوند کو جانا اور اس کی سب راہوں پر چلا۔ تارا کا بیٹا ابراہیم نوح کے گھر میں حکمت و معرفت میں بڑھتا رہا، اور وہ اپنے جہاں کے بارے میں بالکل بے خبر تھا، اور نمرود بادشاہ کی رعیت کو نہ جانتا تھا جو بابل پر حکومت کرتا تھا، اور بدی کے کاموں کی سزا سے آگاہ ہونے کے باوجود مسلسل بری راہوں پر چل رہا تھا۔ نمرود کے خادموں نے اس کا نام امرافیل رکھا۔ نمرود کا بیٹا مورود اپنے باپ سے بھی زیادہ ناراض تھا۔ تارا ابھی تک بادشاہ کا سردار تھا اور بتوں کی پرستش کرنے والا بن گیا تھا۔ اپنے گھر میں اس نے لکڑی اور پتھر کے 12 بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ سال کے ہر مہینے کے لیے ایک علیحدہ دیوتا تھا، اور وہ ان سے دعا کرتا اور ان کے سامنے جھکتا تھا۔ جب ابراہیم کی عمر 50 سال ہوئی تو اس نے اپنے ہدایت کرنے والے نوح کے گھر کو چھوڑ دیا اور اپنے باپ تارا کے پاس واپس آیا، اور اس نے اپنے باپ کے گھر میں بڑی عزت کی جگہ پر 12 بتوں کو پڑے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے بھر گیا اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اگر یہ بت 3 دن سے زیادہ یہاں رہے تو خدا جس نے مجھے پیدا کیا مجھے ان کی مانند بنا دے گا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو ڈھونڈا اور اپنے سرداروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اسے یہ کہتے ہوئے بولا، باپ، میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے بتا کہ میں خدا کو کہاں تلاش کر سکتا ہوں جس نے آسمان اور زمین، تجھے، مجھے اور دنیا کے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اور تارا نے جواب دیا، میرے بیٹے، ان سب چیزوں کا خالق ہمارے ساتھ گھر میں ہے۔ تب ابراہیم نے کہا،
میرے باپ مجھے ان کو دکھا۔ تارا ابراہم کو اندر ایک کمرے میں لے گیا اور 12 بڑے بتوں اور کئی ان کے ارد گرد چھوٹے بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ دیوتا ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین، تجھے، مجھے اور دنیا کے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ ابراہم نے اپنی ماں کو ڈھونڈا اور اس سے کہا، ماں دیکھو، میرے باپ نے مجھے دیوتا دکھائے جنہوں نے زمین کو اور جو کچھ اس نے پیدا کیا، اس لیے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے قربانی کا ایک بچڑا تیار کر، تاکہ میرے باپ کے دیوتا اس کو کھائیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ ابراہم کی بیوی نے ایسا ہی کیا جیسے اس کے بیٹے نے اسے درخواست کی تھی، اور ابراہم نے اس کھانے کو جو اس کی ماں نے تیار کیا بتوں کے آگے رکھا، لیکن کسی نے بھی نہ کھایا۔ تب ابراہم نے مذاق کیا اور کہا، اتفاق سے یہ ان کے ذائقے کے مطابق نہیں ہے، یا شاید کھانا مقدار میں تھوڑا ہے۔ میں ایک بڑی قربانی تیار کروں گا اور اس سے زیادہ لذیذ کھانا تیار کروں گا۔ اگلے دن ابراہم نے اپنی ماں سے 2 بچڑے تیار کرنے کی درخواست کی، اور اس نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا اور ان کے سامنے رکھا، اور ابراہم کو پچھلے دن کی طرح کا نتیجہ ملا۔ تب ابراہم نے پکار کر کہا، افسوس میرے باپ اور اس بدکار نسل پر، افسوس ان پر جو اپنے دلوں کو اس ٹوٹی شان پر مائل کرتے ہیں اور ان بے حس بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو سننے یا کھانے اور دیکھنے یا سننے کی قدرت نہیں رکھتے۔ وہ منہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنی زبان سے آواز نہیں نکال سکتے۔ وہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ وہ کان تو رکھتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ ان کے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے اور وہ پاؤں سے چل نہیں سکتے۔ وہ بے حس ہیں ان آدمیوں کی طرح جنہوں نے ان کو بنایا ہے۔ وہ سب بے حس ہیں جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ ابراہم نے ایک لوہے کا اوزار لیا اور ایک بت کے علاوہ سب بتوں کو توڑ دیا اور اوزار کو اس بت کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے اس نے نہ توڑا تھا۔ اس کارروائی کی آواز تارا کے کانوں تک پہنچی۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا، وہاں اس نے ٹوٹے ہوئے بتوں کو پایا اور اس کھانے کو بھی جو ابراہم نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ سخت غصے اور برہمی میں اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہوئے چلایا، یہ کیا ہے جو تو نے میرے دیوتاؤں کے ساتھ کیا؟ ابراہم نے جواب دیا، میں ان کے لیے لذیذ کھانا لایا اور ان سب نے ایک ہی وقت میں خوشی سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے سب سے بڑا ان کی اس حرص سے بہت ناخوش اور برہم ہوا۔ اس نے لوہے کے اوزار کو ہاتھ میں لیا اور جو وہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہے اور ان سب کو توڑ دیا۔ تیری باتیں جھوٹی ہیں، تارا نے غصے میں جواب دیا۔ کیا یہ بت زندگی رکھتے ہیں کہ حرکت کر سکیں اور ایسا کریں جیسا تو بول چکا ہے؟ کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں نہیں بنایا؟ تب کیسے بڑے بت نے سب چھوٹے بتوں کو توڑ دیا؟ ابراہم نے جواب دیا، پھر کیوں تم بے حس اور بے اختیار دیوتاؤں کی خدمت کرتے ہو؟ وہ دیوتا جو نہ تیری ضرورت کے وقت مدد کر سکتے ہیں اور نہ تیری مناجات کو سن سکتے ہیں، یہ تیری بدی ہے۔ وہ جو تیرے ساتھ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی خدمت کرتے ہیں وہ خدا کو بھول چکے ہیں جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے بنایا۔
تم گناہ کرتے ہو، بالکل ویسا ہی گناہ جس کے باعث تمہارے آباء و اجداد کو سیلاب کے پانی سے سزا دی گئی۔ میرے محترم باپ، ان دیوتاؤں کی خدمت کرنے سے باز آؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ کو اور آپ کے سارے خاندان کو سزا ملے۔ اس نے بت کے ہاتھوں سے لوہے کے اوزار لیے اور اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے اس بت کو بھی توڑ دیا۔ جب تارا نے اپنے بیٹے کے اس کام کی گواہی دی تو اس نے نمرود بادشاہ کے پاس جانے میں جلدی کی اور ابرام کو یہ کہتے ہوئے مجرم ٹھہرایا کہ 50 سال پہلے ایک بیٹا مجھ سے پیدا ہوا، اس نے ایسا کام کیا، میں تیرے سامنے اسے لایا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس کی عدالت کر۔ جب ابراہیم بادشاہ کے سامنے بلوایا گیا تو نمرود نے اس سے کہا، یہ کیا ہے جو تو اپنے باپ کے دیوتاؤں کے ساتھ کر چکا ہے؟ ابرام نے انہی الفاظ میں بادشاہ کو جواب دیا جو اس نے اپنے باپ سے کہے تھے، اور نمرود نے جواب دیا، بڑا دیوتا اس کام کو کرنے کی طاقت یا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ ابرام نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر کس لیے ان کی خدمت کرتے ہو؟ تیری رعایا کیوں ان جھوٹی راہوں کی پیروی کرتی ہے؟ اس کی بجائے عظیم خداوند کی خدمت کرو جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو مار ڈالنے اور زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ افسوس تجھ پر کہ تو احمق دل رکھنے والا شخص ہے۔ اپنی بدی کی راہوں کو چھوڑ دے اور اس زندہ خدا کی خدمت کر جس کے ہاتھوں میں تیری اور تیرے سب لوگوں کی زندگیاں ہیں، ورنہ تو اور وہ سب جو تیری پیروی کرتے ہیں اس شرمناک حالت میں مر جائیں گے۔ بادشاہ نے اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ ابرام کو گرفتار کر لیں اور اسے قید میں ڈال دیں، اور وہ 10 دن تک قید میں رہا۔ اس عرصہ کے دوران نمرود نے اپنی کونسل کا اجلاس طلب کیا اور اپنے امراء اور سرداروں سے یوں مخاطب ہوا، تم تارا کے بیٹے ابرام کے متعلق سن چکے ہو، اس نے میرا لحاظ نہ کیا اور نہ میرے اختیار سے دہشت زدہ ہوا۔ دیکھو وہ قید میں ہے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ مجھے اس آدمی کو کیا سزا دینی چاہیے، کیونکہ وہ میرے ساتھ بڑی گستاخی سے پیش آیا۔ اور صلاح کاروں نے جواب دیا، وہ جو بادشاہ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا ہے اسے پھانسی کی سزا دینی چاہیے، لیکن اس آدمی نے اس سے بھی زیادہ کیا ہے، وہ بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے دیوتاؤں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے اسے زندہ جلا دینا چاہیے۔ اگر یہ بادشاہ کو بھلا لگے تو دن اور رات بھٹی کی تپش کو بڑھایا جائے اور پھر ابرام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ یہ صلاح بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے فوراً یہ کام کا حکم دیا۔ جب بھٹی کی تپش بہت زیادہ ہو گئی تو بادشاہ کے حکم کے مطابق سب سردار اور چھوٹے اور بڑے لوگ جمع ہوئے۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور آدمی بڑی تعداد میں جمع ہوئے، لیکن وہ سب بہت دور کھڑے ہوئے کیونکہ کوئی بھی بھٹی میں جھانکنے کے لیے انتہائی تیز تپش کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ وہ وقت آیا جب ابرام قید خانہ سے باہر لایا گیا اور عقل مند آدمیوں اور جادوگروں نے اسے دیکھا اور بلند آواز میں چلا کر نمرود سے کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم اس آدمی کو جانتے ہیں، یہ اس بچے کے علاوہ اور کوئی نہیں جو 50 سال پہلے پیدا ہوا، اور ہم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک بڑا ستارہ 4 دوسرے ستاروں کو نگل گیا۔ اس کے باپ نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کی بجائے کسی دوسرے بچے کو بھیج دیا تاکہ تیری مرضی کے مطابق قتل ہو۔ جب بادشاہ نے ان باتوں کو سنا تو بہت غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ تارا کو فوراً میرے سامنے لایا جائے، اور اس نے تارا کو کہا
تو سن چکا ہے کہ یہ جادوگر کیا دعویٰ کر چکے ہیں. اب مجھے بتا کہ کیا انہوں نے سچ بولا ہے اور تارا بادشاہ کے غضب کو بھانپ گیا اور سچائی سے بولا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ان عقل مند آدمیوں نے کہا ہے. مجھے اپنے بچے پر ترس آیا اور اس کی بجائے اپنے غلاموں میں سے ایک بچے کو تیرے پاس بھیجا تھا. یہ صلاح تجھے کس نے دی؟ سچ بتا اور تو جیتا رہے گا. نمرود نے پوچھا. بادشاہ کے رویے سے تارا خوفزدہ ہو گیا اور اس نے جلدی سے جواب دیا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس بنا پر وہ کہہ رہا ہے. میرے دوسرے بیٹے ہاران نے مجھے یہ صلاح دی تھی. ہاران ایک ایسا آدمی تھا جس کا ایمان کسی میں بھی مضبوط نہ تھا اور وہ فیصلہ کرنے میں ناکام تھا کہ وہ اپنے باپ کے بتوں کی پرستش کرے یا ابرام کے خدا کی. جب ابرام قید خانہ میں ڈالا گیا تو ہاران نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں دیکھوں گا کہ کیا خدا طاقتور ہے. اگر ابرام فتح یاب ہوا تو میں اس کے ایمان کا اقرار کروں گا اور اگر وہ ہلاک ہوا تو میں پھر بادشاہ کی پیروی کروں گا. جب تارا نے اپنے بیٹے ہاران کو قصوروار ٹھہرایا تو نمرود نے غضبناک ہو کر کہا کہ تب ہاران کو بھی ابرام کے ساتھ دکھ اٹھانا چاہیے اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھٹی میں ڈال دینا چاہیے. ابرام اور ہاران بادشاہ کے سامنے لائے گئے اور سب لوگوں کی موجودگی میں ان پر سے رسیوں کو اتارا گیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ دیا گیا اور انہیں دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا گیا. بھٹی کی تپش بہت تیز تھی اور وہ 12 آدمی جنہوں نے انہیں بھٹی میں ڈالا ہلاک ہو گئے. تاہم خدا نے اپنے خادم ابراہم پر رحم کیا اور وہ رسیاں جن سے اس کو باندھا گیا اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے جل کر الگ ہو گئی اور وہ بالکل سیدھا بغیر نقصان کے آگ میں چلتا رہا. لیکن اس کا بھائی ہاران جس کا دل خداوند کی طرف نہیں تھا فوراً آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گیا. اور بادشاہ کے خادموں نے پکار کر اپنے مالک سے کہا دیکھو ابرام زخمی ہوئے بغیر آگ کے شعلوں میں چلتا ہے اور وہ رسیاں جس سے ہم نے اس کو باندھا تھا جل گئیں لیکن وہ صحیح سلامت ہے. بادشاہ نے اس حیران کن بات کو ماننے سے انکار کیا اور ان سرداروں کو جن پر وہ بھروسہ رکھتا تھا بھٹی میں دیکھنے کو بھیجا. اور جب انہوں نے اپنے ماتحتوں کی بات کی تصدیق کی تو بادشاہ حیرت میں کھو گیا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ ابرام کو بھٹی سے باہر نکالے. وہ اس قابل نہیں تھے لیکن اپنے بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں وہ آگے آئے اور جو ہی ان کے چہروں پر آگ کے شعلے پڑے تو وہ اس تپش سے بچنے کے لیے بھاگ اٹھے. اور بادشاہ نے طنز آمیز لہجے میں ان کو ملامت کرتے ہوئے کہا تم ہی ابرام کو باہر نکالو ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے. لیکن ان کی دوسری کوشش بھی پہلے کی طرح ناکام ثابت ہوئی اور اس کوشش میں 8 آدمی جل کر مر گئے. تب بادشاہ نے ابرام کو پکار کر کہا آسمان کے خدا کے خادم آگ میں سے باہر نکلا اور میرے سامنے کھڑا ہو. ابرام آگ کی بھٹی سے باہر آیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ آگ سے ابرام کے سر کا بال بھی بیکا نہ ہوا تو اس معجزانہ اثر کا حیرت میں اظہار کیا. ابرام نے کہا میں آسمانی خدا پر یقین رکھتا ہوں وہ قادر مطلق ہے اور اسی نے مجھے آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھا. بادشاہ کے امراء ابرام کے سامنے جھکے
لیکن اس نے ان سے کہا میرے آگے نہ جھکو بلکہ کائنات کے عظیم خدا کے سامنے جھکو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی خدمت کرو اور اس کی راہوں پر چلو۔ وہ رہائی دینے اور موت سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اس کے بعد ناہور اور ابرام نے اپنی بیویوں کو لیا۔ ناہور کی بیوی کا نام ملکہ تھا اور ابرام کی بیوی کا نام سارائی تھا۔ وہ دونوں اپنے شوہروں کے بھائی ہاران کی بیٹیاں تھیں۔ ابرام کی آگ میں موت سے رہائی کے 2 سال بعد نمرود بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اس نے دیکھا تو وہ ایک بڑی بھٹی کے سامنے جس میں آگ بھڑک رہی تھی ایک وادی میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور ایک آدمی جو مشابہت میں ابرام کی مانند تھا اس بھٹی سے نکل کر آیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، اور وہ اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ آدمی اس تلوار کو بلند کیے ہوئے نمرود کے قریب آیا۔ نمرود مڑا اور بھاگ گیا۔ تب جیسے ہی بادشاہ بھاگا، اس آدمی نے اس کے پیچھے ایک انڈا پھینکا۔ اس انڈے سے پانی کا ایک بڑا دریا بادشاہ اور اس کی ساری فوج کو نگلنے کے لیے بہنے لگا، اور بادشاہ اور 3 آدمیوں کے سوا سب ڈوب گئے۔ جیسے ہی وہ بھاگے، بادشاہ نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ بچ چکے تھے، اور وہ آدمی قد و قامت میں لمبے تھے اور وضاقتہ سے وہ حاکم لگتے تھے، اور وہ شاہی لباس پہنے ہوئے تھے، اور دریا غائب ہو گیا اور صرف ایک انڈا باقی بچا۔ مزید اس خواب میں نمرود بادشاہ نے اس انڈے میں سے ایک پرندہ نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ پرندہ اس کے سر پر اڑنے لگا اور اس کی آنکھوں کو باہر نکال دیا۔ تب بادشاہ سخت خوف میں جاگا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کی جان بے قرار تھی۔ بادشاہ نے صبح ہوتے ہی اپنے عقل مند آدمیوں کو بلایا اور انہیں اپنا خواب بتایا اور اس خواب کی تعبیر طلب کی۔ عقل مند آدمیوں میں سے ایک نے، جس کا نام انوکی تھا، یہ کہتے ہوئے جواب دیا، دیکھو، یہ خواب اس بدی کا پتہ بتاتا ہے جو ابرام اور اس کی اولاد کے ذریعے وقت آنے پر بادشاہ پر آئے گی۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ ایک دن جب وہ اٹھے گا تو وہ اپنے سارے لشکر کے ساتھ ہمارے مالک بادشاہ کو شکست دے گا، اور کوئی نہیں بچے گا سوائے بادشاہ کے ان 3 بادشاہوں کے ساتھ جو تیری طرف سے لڑیں گے۔ دریا اور پرندے کا ایک انڈے میں سے نکلنا اس آدمی کی اولاد کو پیش کرتے ہیں جو آنے والے دنوں میں ہماری قوم اور ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بدی کریں گے۔ اس خواب کا صرف یہی مطلب اور تعبیر ہے، اور اے میرے مالک بادشاہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ کئی سال پہلے تیرے مشیروں نے اس آدمی کے بارے میں تجھے بتایا تھا۔ یہ تیری بدقسمتی ہے کہ تو نے ابھی تک اس آدمی کو زندہ رہنے دیا۔ جب تک وہ زندہ ہے تیری بادشاہت خطرے میں ہے۔ انوکھی کی باتوں پر بادشاہ پر گہرا اثر ہوا، اور اس نے ابرام کی زندگی لینے کے لیے رازداری سے مخبروں کو بھیجا، لیکن بادشاہ کا منصوبہ ابرام کے غلام الیعزر، جسے بادشاہ نے ہی ابرام کو دیا تھا، کی وجہ سے ناکام ہو گیا، کیونکہ اسے بادشاہ کا مقصد معلوم ہو گیا، اور اس نے اپنے مالک کو یہ کہتے ہوئے آگاہ کیا، اٹھو، یہاں سے فوراً نکل جاؤ تاکہ تباہی سے بچ جاؤ۔ اور اس نے ابرام کو بادشاہ کا خواب بتایا اور ان عقل مند آدمیوں کی تعبیر بھی بتائی۔ اس لیے ابرام جلدی سے نوح کے گھر گیا
اور وہاں چھپا رہا، جبکہ بادشاہ کے نوکر اسے اس کے گھر اور ملک کے ارد گرد ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ انہیں نہ ملا۔ ابرام کافی عرصہ تک چھپا رہا، یہاں تک کہ لوگ اسے بھول گئے، اور اس عرصہ کے دوران تارا، جو ابھی تک بادشاہ کا منظور نظر تھا، رازداری سے اپنے بیٹے ابرام کو ملنے کے لیے آیا، اور ابرام نے اس سے کہا، آؤ ہم سب دوسری زمین پر جائیں، ہم کنعان کی زمین پر جائیں۔ تو جانتا ہے جب بادشاہ میری زندگی کا طالب ہے، یہاں تک کہ وہ تیری عزت کرتا اور تجھے سرفراز کرتا ہے، لیکن دولت اور اختیار موت اور مصیبت کی گھڑی میں کچھ نہیں ہے۔ اے میرے باپ، میرے ساتھ سفر کر اور اسے جھوٹی شان کا پیچھا کرنا چھوڑ دے۔ ہم حفاظت سے زندگی بسر کریں اور عظیم خدا کی عبادت کریں، جس نے ہمیں خوشی اور امن میں پیدا کیا۔ اور نوح اور اس کے بیٹے سام نے ابرام کی التجا کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جب تک تارا ایسا کرنے پر راضی نہ ہوا جیسی انہوں نے خواہش کی، اور تارا اپنے بیٹے ابرام، اپنے بیٹے کے بیٹے لوط اور اپنی بھتیجی سارائی اور اپنے سارے خاندان کے ساتھ اور کسدی سے روانہ ہوا، اور بابل کے شہر سے ہاران کی زمین پر آئے، اور وہاں انہوں نے قیام کیا۔ یہ ملک بڑا خوشگوار اور زرخیز تھا، اور آدمیوں اور مویشیوں کے لیے کافی کشادہ جگہ تھی جو ان کے ساتھ تھے، اور ہاران کے لوگ ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور ان کے گھرانوں پر مہربانی کے ساتھ نگاہ کی۔ اور وقت گزرتا گیا، اور ابرام 3 سال تک ہاران میں رہا، اور خداوند اس پر ظاہر ہوا اور کہا، میں خداوند ہوں جس نے تجھے کسدیوں کی آگ سے محفوظ رکھا اور تیرے دشمنوں کی طاقت سے تجھے رہائی دی۔ اگر تو میری باتوں کو غور سے سنے اور میرے حکموں کی احتیاط سے پیروی کرے تو تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی طرح ہوگی، اور وہ جو تجھ سے نفرت کریں گے تجھ سے خوف کھائیں گے۔ میری برکت تجھ پر ٹھہرے گی اور میری مہربانی تیرے کاموں پر۔ اب اٹھ اور اپنی بیوی سارائی اور وہ جو تیرے ساتھ ہے اور اپنی ساری ملکیت کو لے اور کنعان کے سفر پر روانہ ہو، اور وہاں رہ، اور میں تیرا خدا ہوں گا اور تجھے برکت دوں گا۔ اور ابرام نے خداوند کے حکم کے مطابق اپنے خاندان کے ساتھ کنعان کا سفر کیا، اور وہ 55 سال کا تھا جب اس نے ہاران کو چھوڑا۔ جب ابرام نے کنعان میں اس زمین کے باشندوں کے درمیان اپنا خیمہ لگایا تو خدا دوبارہ اس پر ظاہر ہوا اور کہا، یہ زمین میں تجھے اور تیری اولاد کو مستقل طور پر دے چکا ہوں، کیونکہ جو نسل تجھ سے پیدا ہوگی آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہوگی، اور زمین پر جو ممالک میں تجھے دکھا چکا ہوں ان کا ورثہ ہوں گے۔ تب ابرام نے خدا کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اسے خدا ان کے نام سے منسوب کیا، اور وہ کنعان ہی میں رہا۔ جب اسے کنعان میں رہتے ہوئے 3 سال گزر گئے تو نوح 950 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کے بعد ابرام اپنے باپ اور ماں کو ملنے واپس ہاران گیا، اور ان کے ساتھ ہاران میں 5 سال تک رہا۔ اس عرصہ کے دوران اس نے ابدی خدا کے علم کو پھیلانے میں بڑی جد و جہد کی، اور وہ ہارانیوں کے درمیان ایک خدا کے کئی پیروکاروں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور خداوند ہاران میں اس پر ظاہر ہوا اور کہا، اٹھ اور کنعان کی زمین پر واپس جا، تو اور تیری بیوی
اور وہ سب جو تیرے گھر میں پیدا ہوئے، اور وہ سب جانے جو تو نے ہاران میں تیار کی، کیونکہ میں تجھے مصر کے دریا سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کی زمین دے چکا ہوں۔ اور ابرام نے ویسے ہی کیا جیسا خداوند نے حکم دیا، اور اپنے بھائی کے بیٹے لوط کے ساتھ ہاران سے کنان کی زمین پر گیا۔ اب لوط ایک بڑے مویشی کے ریوڑ کا مالک تھا، کیونکہ خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق اسے کامیاب کیا، اور لوط کے چرواہوں اور ابرام کے چرواہوں نے پانی اور چراگاہ کے حصوں پر جھگڑا کیا اور لڑے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس لیے ابرام نے لوط سے کہا، تو نے غلط کام کیا ہے، اور تو اور تیرے چرواہوں کے سبب سے میں اپنے ہمسایوں کے لیے نفرت کا باعث بنا ہوں، کیونکہ تیرے چرواہوں نے اپنے مویشیوں کو اس زمین پر چرایا ہے جو دوسروں کی ملکیت ہے، اور میں نے ان کی ملامت برداشت کی ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں اس زمین پر اجنبی اور مسافر ہوں، اس لیے تو اپنے نوکروں کو حکم دے کہ وہ ہوشیار رہیں۔ ابرام کے جھڑکنے کے باوجود لوط کے چرواہوں نے ابرام کے آدمیوں کے ساتھ جھگڑنا جاری رکھا، اور اپنے ہمسایوں کی چراگاہوں میں بلا اجازت داخل ہوئے۔ آخرکار ابرام سنجیدگی سے بولا اور کہا، ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہو، کیونکہ ہم قریبی رشتہ دار ہیں، تاہم ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے۔ جدھر تجھے اچھا لگے تو جا، اور اپنے ریوڑوں کے لیے اور اپنی ساری ملکیت کے لیے رہنے کی جگہ چن جہاں تو رہنا چاہے، لیکن میرے ساتھ مزید رہنے کا آرزو مند نہ ہو۔ اگر تو خطرے میں ہو تو میں تیری مدد کے لیے جلدی آؤں گا، اور سب مسئلوں میں میں تیرے ساتھ ہوں گا، لیکن میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مجھ سے الگ کر۔ اور لوط نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور دریائے یردن کے پار زمین پر نگاہ کی۔ اس نے ہموار اور وسیع میدان، آدمیوں کے رہنے کے لیے ایک اچھا ملک، ریوڑوں کے لیے وسیع چراگاہیں، پانی کی فراوانی اور نظر کے لیے تسکین دہ جگہ کو دیکھا، اور لوط کو وہ ملک بہت اچھا لگا، اور وہ اپنے ریوڑوں اور اپنی ساری ملکیت کے ساتھ اطمینان سے ابرام سے روانہ ہوا، اور اس جگہ سدوم تک سفر کیا، اور ابرام حبرون کے نزدیک ممرے کے بلوتوں میں رہا۔ سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں بدکار اور گناہگار تھے۔ ان دنوں میں سدوم اور 4 دوسرے شہروں میں بدکار آدمیوں کی بود و باش تھی، جنہوں نے قادر مطلق خدا کو غصہ دلایا اور برہم کیا۔ انہوں نے وسیع و عریض خوبصورت باغ کئی میلوں تک وادی میں تیار کیا، جو پھلوں اور پھولوں سے آراستہ تھا۔ وہ جس کو مدہوش کرنے اور نظر کے لیے بھلا لگتا تھا، اس جگہ لوگ سال میں 4 بار موسیقی کے ساتھ رقص کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے، اور ہر قسم کا کھیل جی بھر کر کھیلتے، اور زناکاری کی عبادت بھی کرتے۔ زبان سے آگاہی یا جھڑکنے کے لفظ کے بغیر وہ یہ کام کرتے تھے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں وہ ظالم اور دھوکے باز، مسافر پر تشدد کرنے والے اور ان سب شخصوں سے فائدہ اٹھانے والے تھے جو ان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی تاجر ان کے شہر میں داخل ہوتا تو وہ اس کی چیزیں ضبط کر لیتے، اور اس کے علاوہ وہ یا تو اس پر تشدد کرتے یا اسے دھوکہ دیتے، اور اگر وہ احتجاج کرتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے شہر سے باہر نکال دیتے تھے۔ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ایلم سے ایک آدمی سدوم کے پار ایک جگہ سے سفر کرتا ہوا
اس کے قریبی شہر میں داخل ہوا کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا جس پر ایک قیمتی زین اور کچھ غیر معمولی طور پر اچھا اور قیمتی مال تھا، اسے اپنے لیے کرائے کا مکان اور جانوروں کے لیے استبل نہ ملا، اور اس نے سدوم کی گلیوں میں رات بسر کرنے اور صبح سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ سدوم کا ایک شہری جس کا نام حدود تھا، اسے اس کے ساتھ اظہار خیال کا موقع ملا اور اسے عیاری اور دھوکے بازی سے پھنسانے کے لیے یہ کہتے ہوئے اسے مخاطب ہوا، تو کہاں سے آیا ہے اور تو کدھر جانے کے لیے سفر کر رہا ہے؟ میں حبرون سے سفر کر رہا ہوں، مسافر نے جواب دیا۔ میری منزل مقصود اس جگہ کے پار ہے، لیکن سورج غروب ہو چکا ہے اور مجھے کوئی کرائے کا مکان نہیں ملا، اس لیے میں یہاں گلیوں میں ٹھہرا ہوں۔ میرے پاس اپنے لیے روٹی اور پانی اور چوپائے کے لیے چارہ اور بھوسا ہے، اس لیے مجھے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ حدود واپس آیا، آؤ میرے ساتھ رات بسر کرو، تجھ سے مکان کا کرایہ نہیں لوں گا اور میں خود تیرے جانور کی بھی حفاظت کروں گا۔ حدود مسافر کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے گدھے پر سے قیمتی زین اور مال کو اتار لیا اور اپنے گھر میں انہیں چھپا دیا۔ پھر اس نے گدھے کو چارہ دیا اور مسافر کے سامنے کھانا رکھا اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور چھوٹے سے کمرے میں اس کے ساتھ رات بسر کی۔ مسافر صبح سویرے اٹھا اور اپنے سفر پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن حدود نے اس سے کہا، پہلے صبح کا کھانا کھاؤ اور پھر سفر پر روانہ ہو۔ مسافر کھانا کھانے کے بعد اپنے سفر پر جانے کے لیے اٹھا، لیکن حدود نے اسے یہ کہتے ہوئے روک لیا، ابھی دن ڈھلنے میں کافی دیر ہے اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ آج کے دن میرے ساتھ رہ اور پھر روانہ ہونا۔ مسافر اگلی صبح تک حدود کے گھر میں رہا اور مزید ایک دن اور ٹھہرنے کی دعوت کو مسترد کر دیا، اس لیے حدود اسے روانہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ تب حدود کی بیوی نے کہا، یہ آدمی ہمارے ساتھ 2 دن رہا اور ہمیں کچھ ادا نہیں کیا، لیکن حدود نے جواب دیا، اطمینان رکھ۔ پھر وہ مسافر کے گدھے کو لایا اور اسے کہا، اچھا خدا حافظ، ٹھہرو۔ مسافر نے کہا، میری زین، رنگ برنگی چادر رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ میرا رومال، وہ کہاں ہے؟ حدود پکار اٹھا، کیا میں نے تجھے دیا تھا؟ مسافر واپس مڑا، ایک خوبصورت چادر جو رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، تو نے اسے اپنے گھر میں چھپا دیا۔ آہا، حدود نے خوشی سے کہا، میں تیرے خواب کی تعبیر کروں گا۔ تو نے خواب میں رسیوں کو دیکھا جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ تیرے دن بڑھیں گے۔ جس طرح رسیوں کے آخری سرے کو کھینچ کر انہیں سیدھا کیا جا سکتا ہے، تو نے خواب میں رنگ برنگی چادر کو دیکھا جو ظاہر کرتی ہے کہ تو ایک دن ایک باغ کا مالک ہوگا جس میں پھولوں اور بڑے شیریں پھلوں کی کثرت ہوگی۔ مسافر نے جواب دیا، نہیں میرے خداوند، میں نے خواب نہیں دیکھا، میں نے تجھے رسیوں سے بندھی ہوئی رنگ برنگی چادر دی تھی اور تو نے اسے اپنے گھر میں چھپا دیا ہے۔ حدود نے کہا، میں تیرے خواب کی تعبیر کر چکا ہوں اور تجھے اس کا مطلب بھی بتا چکا ہوں، اب اسے دوبارہ دہرانا بے فائدہ ہے۔ خواب کی تعبیر کے لیے لوگ عموماً مجھے چاندی کے 4 سکے دیتے ہیں، لیکن تجھ سے میں صرف 3 سکے مانگوں گا۔ مسافر اس ظالمانہ رویہ سے بہت ناراض ہوا اور اس نے حدود کے خلاف اپنی چیزیں چرانے کے الزام میں سدوم کی عدالت میں مقدمہ درج کروایا۔ پھر جب ہر آدمی کو
اس نے اپنی کہانی بتائی تو قاضی نے کہا حدود سچ بولتا ہے، وہ خوابوں کی تعبیر کرتا ہے اور اس کام کے لیے بہت مشہور ہے۔ اور حدود نے مسافر کو کہا تو نے میرے ساتھ مکاری کی ہے، نہ تو نے ابھی تک مجھے خواب کی تعبیر بتانے کے چاندی کے 4 سکے دیے ہیں اور نہ میرے گھر میں 4 بار کھانا کھانے کے پیسے دیے ہیں۔ میں اپنی مرضی سے تیرے کھانے کی قیمت ادا کروں گا۔ مسافر نے جواب دیا اگر تو میری زین اور میرا مال مجھے واپس کرے گا۔ تب 2 آدمیوں نے ناراضگی سے شور مچا کر جھگڑا شروع کیا اور انہیں عدالت کے کمرے سے باہر نکال دیا گیا، اور ان آدمیوں نے گلی میں حدود کا ساتھ دیا اور مسافر کے ساتھ لڑے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا اور اس کے سارے مال کو لوٹ لیا۔ جب کوئی غریب آدمی صدوم کے شہر میں داخل ہوتا تو وہاں کے لوگ خیرات دینے کی شہرت کو بچانے کے لیے اسے پیسے دیتے، لیکن ان کے درمیان ایک عہد ہوتا کہ نہ تو کوئی اسے کھانا دے گا اور نہ کھانا فروخت کرے گا یا اسے شہر سے روانہ ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ نتیجتاً آدمی بھوک سے مر جاتا اور پھر لوگ اپنے پیسے واپس لے لیتے اور اس کے جسم پر سے چیتڑوں والے لباس کو بھی لوٹ لیتے اور بیابان میں اسے ننگا دفن کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر ساری نے اپنے نوکر الیعزر کو لوط اور اس کے خاندان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے صدوم میں بھیجا۔ جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوا، الیعزر نے صدومیوں کو ایک اجنبی کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا جس کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا تھا، اور وہ اجنبی الیعزر کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ تم کیا اس غریب آدمی کے ساتھ کر رہے ہو؟ الیعزر نے صدومیوں سے پوچھا۔ تمہیں اپنے درمیان ایک اجنبی پر اس طرح کا سلوک کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ صدومیوں میں سے ایک نے کہا کیا وہ تیرا بھائی ہے؟ کیا ہمارا جھگڑا تیرے ساتھ ہے؟ اور ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا اور اس کا خون گلی میں بہنے لگا۔ جب صدومی نے خون کو دیکھا تو اس نے الیعزر کو پکڑا اور چلایا مجھے میری فیس ادا کر، دیکھ میں نے تیرا یہ گندا خون بہا دیا ہے اور ہمارے قانون کے مطابق مجھے جلدی قیمت ادا کر۔ کیا؟ الیعزر نے پکار کر کہا تو نے مجھے زخمی کیا اور میں اس کے لیے تجھے قیمت ادا کروں؟ الیعزر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور صدومی اسے عدالت میں لے گئے اور قاضی کے سامنے اپنی فیس کا بار بار مطالعہ کیا۔ تمہیں اس آدمی کو فیس ادا کرنی چاہیے۔ قاضی نے الیعزر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس سے تیرا خون نکال دیا ہے اور یہ ہمارا قانون ہے کہ اس کی فیس ادا کرنی چاہیے۔ الیعزر نے پیسہ ادا کیے اور پھر ایک پتھر اٹھا کر زور سے قاضی کو مارا اور کافی مقدار میں اس کا خون بہنے لگا۔ اے لو، الیعزر چلایا، اپنے قانون کی پیروی کر اور اس آدمی کی طرح مجھے میری فیس ادا کر۔ اور وہ عدالت کے کٹہرے سے یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ ایک دوسرے موقع پر ایک غریب آدمی صدوم میں داخل ہوا اور ہر ایک نے اسے کھانا دینے سے انکار کیا۔ وہ مرنے کے قریب تھا کہ لوط کی بیٹی کو اس سے ملنے کا موقع ملا اور کئی دنوں تک اسے کھانا دیتی رہی۔ جب بھی وہ اپنے باپ کے لیے پانی لینے کے لیے جاتی تھی، شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ غریب آدمی ابھی تک زندہ ہے اور بہت حیران ہوئے کہ وہ کیسے کھانے کے بغیر زندہ ہے۔ انہوں نے 3 آدمیوں کی کمیٹی بنائی کہ اس کے آنے جانے کی خبر رکھے۔ انہوں نے لوط کی بیٹی کو اسے کھانا دیتے ہوئے دیکھا اور اسے پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے، جس نے اسے جلا کر مار دینے کا حکم دیا۔
اور یہ سزا اسے دی گئی۔ دوسری، کنواری بہن کو غریب اجنبی کی مدد کرنے کی وجہ سے اس پر شہد مل دیا گیا اور شہد کی مکھیوں کے ڈنک سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح کے اعمال کی وجہ سے سدوم اور اس کے 4 شہر آسمان سے آگ برسنے سے تباہ ہو گئے، اور خدا کی محبت کے وسیلے اس کے خادم ابرام کے باعث صرف لوط اور اس کا خاندان باقی بچے۔